बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन कराम, आपका अपना मेज़बान हाफिज़ अहमद हुसैन ख़याल क़ादरी आपके सामने हाजिर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 रमज़ानुल मुबारक रूह रमज़ान ट्रांसमिशन तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ाबाद लाहौर के प्लेटफॉर्म से रूह रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ अल्लाह ताला आज की इस मुबारक घड़ियों में हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जितने भी नाजरीन इस तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्लेटफॉर्म से वाया फ़ेसबुक पेज से और यूट्यूब चैनल से हमें देख रहे हैं, तमाम का खैर मकदम, तमाम को खुश आमदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की ये हाज़िरी, ये काविश जो कुरान व हदीस की रोशनी में गुफ्तगू सुने सुनाए और हुजूर की बारगाह में हदिया नात हो, कुरान की तिलावत हो, और अल्लाह ताला हम सब को इसका अजर अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज माह रमज़ान मुबारक की खूबसूरत घड़ियाँ समेटते हुए 6 रमज़ान मुबारक की जानिब बढ़ रहे हैं। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि उस मालिक ने 5 रोज़े खैर वाफ़ियत के साथ और अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। जिस तरह मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ हर मुसलमान मोमिन का ये हक़ है कि अल्लाह का करोड़ बार शुक्र अदा करे और हर कदम हर लम्हा उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी मेहरबानी है कि जिसने हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। नहीं तो ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग जो आज हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, कुछ ऐसे भी थे जो कल थे लेकिन आज नहीं है, जो सुबह थे जो अभी में नहीं है। तो ये ज़िंदगी का सिलसिला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। और ये मोहब्बतों का जो सिलसिला, ये कारवां जो तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्लेटफॉर्म से आपको और पूरी दुनिया में देखने वाले नाजरीन को जो मुहैया किया जा रहा है, अपने उलमाए किराम के सवालात व जवाबात के साथ ज़िंदगी के मामलात में और ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ और रमज़ान मुबारक की बरकत फ़जीलत के हवाले से और बहुत से रोज़ाना एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं। तो यकीनन आज भी हमें बहुत सी खूबसूरत शख्सियात ने ज्वाइन किया है। और अगर मैं तिलावत के लिए देखूं तो इंतहाई खूबसूरत कारी कुरान जो यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। और मेरे पाकिस्तान का ये खूबसूरत नाम है, खूबसूरत शख्सियत है और शहर लाहौर दाता के नगर का ये फ़ख्र है, जनाब मोहतरम क़िबला कारी मुदस्सर रसूल साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का क़िबला, अल्लाह आपको सलामत रखे। और इन्हीं के साथ मेरी दूसरी जानिब पे हमें बहुत ही खूबसूरत शख्सियत ने, बहुत खूबसूरत स्कॉलर ने, जो हमेशा की तरह यकीनन इस मसनद पर इंतहाई खूबसूरत स्कॉलर्स होते हैं, लेकिन आज जिस खूबसूरत शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है वो भी कोई आम शख्सियत नहीं है। अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़तों के साथ नवाजा है और यकीनन मुस्तफ़ाबाद की सरज़मीन पर अहले सुन्नत व जमात का ये एक पक्का और सच्चा और सुच्चा अक़ीदा लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत को बड़े खूबसूरत अंदाज में एक काफ़ी अरसा दराज से हुज़ूर सलाम के दीन पर पहरा देते हुए अपनी मोहब्बतें पेश कर रहे हैं। जनाब मोहतरम इज़्ज़त माप लाई के साथ एहतराम क़िबला मुफ्ती मोहम्मद इरफान नईमी साहब। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया क़िबला जान आपकी तशरीफ़ आवरी का, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नाज़रीन किराम, इन्हीं के साथ हमारे ऐवान में बहुत खूबसूरत सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब मोहतरम डॉक्टर अनवार सत्तार से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और मेरी दूसरी जानिब पे यकीनन इस तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत खूबसूरत शख्सियत, रहनुमा, सरपरस्ती जो फरमा रहे हैं, जिनकी क़यादत में ये प्लेटफॉर्म हमें मुहैया, जहाँ भाई आबिद साबरी साहब हैं, उन्हीं के साथ हमारे साहबज़ादा साहब माशाल्लाह तशरीफ़ रखते हैं। इनकी मोहब्बतें भी हैं। अल्लाह ताला इनको और इनकी पूरी टीम को, जो तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम है, अल्लाह इनकी काविशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो आइए आज की इस 6 रमज़ान मुबारक की रूह रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से करते हैं, क्योंकि कुरान ही सबसे बड़ी हम्द है और कुरान ही सबसे बड़ी नात है। तो आइए सुनते हैं अपने कारी कुरान से खूबसूरत अंदाज में बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, ज़ीनतुल क़ुर्रा, फ़ख़्रुल क़ुर्रा, जनाब मोहतरम क़िबला कारी मुदस्सर रसूल साहब। आपसे गुजारिश करूँगा क़िबला जी, आज की इस खूबसूरत रूह रमज़ान ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम आयत बय्यिना से कीजिए। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل الحق وزهق الباطل إن
الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ. جناب محترم قبلہ قاری مدثر رسول سے انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس 6 رمضان مبارک روح رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے. دعا ہے پروردگار عالم محترم کا قرآن پڑھنا اور ہم سب کا سننا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام، 6 رمضان مبارک روح رمضان ٹرانسمیشن حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام یہ حضور کی محفل کو سجا کر کے تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور یقیناً جس طرح ہمیشہ یہ محبتوں کا سلسلہ تلاوت اور تلاوت سے حضور کی نعت اور نعت سے پھر ہم نے اپنے اسکالر کی جانب بڑھیں گے. تو آئیے میں اپنے ایوان میں سے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں یہ نعت پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد انوار ستار سے آپ سے گزارش کروں گا کہ کریم آقا کی بارگاہ میں خوبصورت ہدیہ پیش کیجیے. بسم اللہ. اس کے حبیب میرا مقدر بنا گیا، اس کے حبیب میرا مقدر بنا گیا، قطرہ تھا ایک میں وہ سمندر بنا گیا. اس کے حبیب میرا مقدر بنا گیا، قطرہ تھا ایک میں وہ سمندر بنا گیا. دل ڈر رہا تھا میرا اندھیروں کی آنچ میں، دل ڈر رہا تھا میرا اندھیروں کی آنچ میں. تاروں کی راہ گزر میرے اندر بنا گیا، تاروں کی راہ گزر میرے اندر بنا گیا. اس کے حبیب میرا مقدر بنا گیا. عزت ہمیں ملی ہے سرکار کے کرم سے، عزت ہمیں ملی ہے سرکار کے کرم سے. دل کی کڑی کھلی ہے سرکار کے کرم سے، عزت ہمیں ملی ہے سرکار کے کرم سے. دل کی کڑی کھلی ہے سرکار کے کرم سے. کہتا تھا میں خدا سے نعت نبی سکھا دے، کہتا تھا میں خدا سے نعت نبی سکھا دے. رب نے میری سنی ہے سرکار کے کرم سے، رب نے میری سنی ہے سرکار کے کرم سے. عزت ہمیں ملی ہے سرکار کے
करम थे। प्यारा मदीना दिखा दीजिए, सबको मदीने बुला लीजिए। प्यारा मदीना दिखा दीजिए, सबको मदीने बुला लीजिए। आपसे करता हूँ प्यारी बड़ा, आपसे करता हूँ प्यारी बड़ा, लेकिन हूँ गुनाहगारी बड़ा। आपसे करता हूँ प्यारी बड़ा, लेकिन हूँ गुनाहगारी बड़ा। कमली में अपनी छुपा लीजिए, सबको मदीने बुला लीजिए। सबको मदीने बुला लीजिए। प्यारा मदीना दिखा दीजिए, सबको मदीने बुला लीजिए। जिनको रोज़े की दीद हुई, जिनको रोज़े की दीद हुई, समझो उनकी ईद हुई। जिनको रोज़े की दीद हुई, समझो उनकी ईद हुई। मेरी बीद करा दीजिए, सबको मदीने बुला लीजिए। सबको मदीने बुला लीजिए। प्यारा मदीना दिखा दीजिए, सबको मदीने बुला लीजिए। अपने नवासों का सदका, उनकी प्यासों का सदका, अपने नवासों का सदका, उनकी प्यासों का सदका। दिल की प्यास बुझा दीजिए, सबको मदीने बुला लीजिए। सबको मदीने बुला लीजिए। प्यारा मदीना दिखा दीजिए, सबको मदीने बुला लीजिए। नाते आपकी पढ़ता हूँ, बातें आपकी करता हूँ। नाते आपकी पढ़ता हूँ, बातें आपकी करता हूँ। मुझको सना बना दीजिए, सबको मदीने बुला लीजिए। सबको मदीने बुला लीजिए। प्यारा मदीना दिखा दीजिए, सबको मदीने बुला लीजिए। गुंबदे खजरा पे जाऊं फिदा, गुंबदे खजरा पे जाऊं फिदा। सुन लो आका मेरी सदा, गुंबदे खजरा पे जाऊं फिदा। सुन लो आका मेरी सदा। मदफन तैबा बना दीजिए, सबको मदीने बुला लीजिए। सबको मदीने बुला लीजिए। प्यारा मदीना दिखा दीजिए, सबको मदीने बुला लीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद अनवार सत्तार साहब इंतहाई खूबसूरत अंदाज में रूह रमज़ान ट्रांसमिशन में करीम आका की बारगाह में हदिया नात पेश कर रहे थे। दुआ है अल्लाह ताला मोहतरम का पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, और क्योंकि ये बारगाह हुजूर की बारगाह ऐसी बारगाह है, यहाँ पर ना तो सुर देखा जाता है ना लय देखी जाती,
یہاں تو دل کا حال دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبلہ ڈاکٹر صاحب کو سلامت رکھے، اور جس انداز کے ساتھ یہ حضور کی بارگاہ میں ایک عرضی پیش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خوان بننے کا، کہ ہمیں، اور میں سمجھتا ہوں اس پرفتن دور میں کاش ہم لوگ حقیقی ثنا خوان، جو حضور کا ثنا خوان جس کو کہا جاتا ہے، وہ بن جائیں، وگرنہ آج تو ہمارے جو معاملات، جو حالات پاکستان کی دھرتی، کیا پوری دنیا میں جو ثنا خوانی کا ایک انداز بن چکا ہے، اللہ اس انداز کو اپنانے والوں کو، جس انداز کے ساتھ نعت کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ ان بزرگوں کا یہ جو بڑے سرپرستی کر رہے ہیں، ان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ نعت پڑھنے والے کو ہی یقیناً اس پلیٹ فارم کو مہیا کیا جاتا ہے، اور اللہ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی میرے ناظرین کو ثنا خوان دوست بھی سن رہے ہیں، تو کوشش کریں اخلاص کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جب بھی آئیں، اخلاص کے ساتھ باوضو ہوں، زبان بھی ہماری پاک ہو، یہ وہ زبان جس زبان سے ہم نے حضور کا ذکر کرنا ہے۔ اور اگر ثنا خوان کی تھوڑی سی تربیت دیکھنی ہو تو کبھی کبھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیا کریں، کیونکہ حسان نے دنیا کو دیکھا تھا اور ساری دنیا کو پھرا تھا۔ حسان نے حسن بھی دیکھے تھے، بڑے بڑے شہنشاہوں کی زندگیوں میں آ کر کے ان کے لیے بہت کچھ لکھا تھا، لیکن خدا کی قسم جس دن حسان نے میرے جانے جانا کی بارگاہ میں آیا نا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا تو پھر حضرت حسان کی زندگی بدل گئی، اور جب حضور کے سونے چہرے کو دیکھا تو پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے جرمڑ میں، تو میرے حضور نے پھر عزت بھی ثنا خوان کو دی۔ یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی حضور کے ثنا خوان ہیں، لائق کے ساتھ احترام ہے، آپ کو میرے حضور نے عزت دی، لیکن اس ثنا خوان کو جو باعمل ثنا خوان ہے، جو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت اطہار سے حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہونے والا ہے، یہ اس کے لیے یہ اعزاز ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پہ کھڑا کیا، اور ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اے حسان، ممبر پہ کھڑے ہو، آج پوری کائنات کے محبوب آقا صحابہ کے جرمن میں بیٹھیں گے۔ اب صحابہ کے جرمن میں بیٹھ کر حضور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننے، تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے آقا کے چہرے کو تک کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے آقا کے چہرے کو تک کے کہتے ہیں، سونے آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا کہ نہیں ہے۔ سونے آقا دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے آج تک آپ جیسا سونا جنا کی نہیں ہے۔ پیارے آقا اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک بنایا، سونے آقا ویسا بنایا جس طرح آپ نے خود آپ چاہا۔ تو یہ ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے انداز محبت۔ تو آج اگر ہم حضور کی نعت پڑھتے ہیں تو ہمارے چہروں پر حضور کی سنت نہیں ہے، تو ارے کس محبت کی بات کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے چہروں پر حضور کی سنت سجائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ سمجھ لو کہ تمہیں نعت پڑھنا آ گئی اور تمہیں وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا آ گیا کہ تم اپنے چہرے پر حضور کی سنت کو سجا لیا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے، اکثر بات کی جاتی ہے تو آگے سے سوال ہوتا ہے ڈاکٹر اقبال کی کون سی داڑھی تھی؟ ارے ڈاکٹر اقبال جیسا تقویٰ تو لے کر آؤ، ڈاکٹر اقبال جیسا مزاج تو لے کر آؤ، جس طرح کا ڈاکٹر اقبال کا مزاج تھا۔ کیا بتاؤ آج تک آپ نے اور میں نے کیا کبھی کروڑ مرتبہ درود و سلام پڑھا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ میرے حضور کی بارگاہ میں ادب سے درود و سلام پڑھا تو میرے کریم آقا نے اپنی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں محبت ملتی ہے، پیار ملتے ہیں۔ اور آج آپ بھی حضور کے در پہ ثنا خوان جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، سارے جاتے ہیں، لیکن کبھی دیکھیں کہ حضور تو آج بھی وفا کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، حضور جانتے ہیں، حضور زندہ ہیں۔ اور میں جب حضور کے در پہ گیا تو تب میں نے بھی حضور کی بارگاہ میں وہ محبت، وہ پیار دیکھی اور کہا کہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش بیٹھتے ہم مدینے کی گلیوں میں
ہمیں یقین ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ تو آئیے، ایسی بارگاہ ہے، اس میں تو محبت ہی ملتی ہے۔ ہاں، اس بارگاہ میں اگر بندہ کیسا بھی ہو، جب بھی بھولا ہوا آ جائے تو یہ خالی نہیں موڑتے۔ اس بارگاہ میں آئیں، اخلاص کے ساتھ آئیں، حضور کے ثنا خوان بنیں تو اخلاص کے ساتھ بنیں، اپنی لو لگائیں۔ محفل میں جائیں تو دنیا داری کے لیے نہیں بلکہ حضوری حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ حضوری کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ محفل میں آنے والی آڈینس جو ہوگی، عوام الناس ہوگی، ان کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہوگا کہ یار یہ بادب ثنا خوان۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، مجھ سمیت، آپ ہی نہیں صرف میں، مجھ سمیت آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، دین کے ساتھ جو ہے وہ ہم وابستہ ہوں لیکن اخلاص کے ساتھ وابستہ ہوں۔ تو آئیے ناظرین کرام، اس ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں 6 رمضان مبارک روح رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے اسکالر، انتہائی خوبصورت شخصیت جناب محترم قبلہ مفتی محمد عرفان نعیمی صاحب قبلہ جان کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، آج کا موضوع بھی بہت اچھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ جب موسم آتا ہے تو اس میں خاص طور پہ اس ٹاپک پر گفتگو کی جاتی ہے، اور یقیناً وہ گفتگو جو ہے وہ زکوٰۃ کا موضوع جو ہے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ رمضان المبارک کی حد تک ہی ہو، بلکہ یہ ہم پورا سال جو ہے، لیکن زکوٰۃ اس لیے رمضان میں اس کو ڈیٹیل میں گفتگو کی جاتی ہے، ہمیں سننے کو ملتا ہے موضوع، کیونکہ اس میں ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ایک نفل پڑھنے سے جو ہے وہ فرض کا ثواب ہے، فرض پڑھنے سے 70 گنا زیادہ فرضوں کا ثواب ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ اس مہینے میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی اپنے سال کو مکمل ہونے پر جب وہ قمری مہینے کے مطابق اگر وہ اپنا ٹائم پیریڈ دیکھے، اس کے مطابق جب وہ سال مکمل ہوتا ہے تو وہ پھر زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ رمضان آئے تو تب ہی دینی چاہیے، اگر اس میں دیتے ہیں تو اس میں ثواب جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو اسی پر ہم آج گفتگو کریں گے، بیسک سے لے کر اور اس کے تمام تر سوالات اپنے قبلہ جان علامہ صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ قبلہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے معنی کے اوپر، اس کے مفہوم کے اوپر ابتدا کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ تو اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی قرآن و حدیث کی روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ، سبحان صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے تو میں تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ کا بہت زیادہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں انہوں نے اس روح رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے بھی دعوت پیش کی، اور یہ خصوصی طور پر اس ماہ مبارک میں جس طرح یہ لائیو فیس بک پیج سے سوشل میڈیا کے ذریعے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، تو اس پلیٹ فارم سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا اور اس پرفتن دور میں یہ بہت زیادہ اہتمام کرنا، یہ بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تنظیم ثنا خوان کی پوری کیبنٹ جو ہے انہیں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا اور یہ پروگرام سجایا اور اس کو پھر لائیو چلانے کے لیے اہتمام کیا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ انہیں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس دینی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور احمد خیال صاحب کا بھی شکریہ کہ یہ بھی تشریف لائے۔ مجھے آج خوشی اس چیز کی ہے کہ آپ اتنی خوبصورت شخصیت کے ساتھ میرا ملنا، اور پھر گفتگو جب انداز، اور آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ آپ اہل سنت و جماعت کا فخر ہیں اور ہمارے بھی سر کا تاج ہیں۔ اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے۔ اور آج نے ہم بلا تاخیر اس سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو بنیادی اعتبار سے جیسے آپ نے پہلے عرض کر دیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک رمضان میں، چونکہ اسے خاص لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے، اور ایک خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو رمضان میں
یہ اس لیے کرتے ہیں جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ جی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک نفل جو ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب. تو بالکل ایسے ہی لوگوں کے ذہن میں وہ چیز راسخ ہو چکی ہے، اور پھر وہ خاص طور پر رمضان میں اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں. تو زکوٰۃ جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں، اس کی فرضیت جو ہے وہ قرآن میں جس طرح نماز کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ جو حکم ہے یہ کم و بیش 82 مرتبہ یا 84 مرتبہ آیا ہے. اور یہ نماز کے ساتھ جہاں بھی ذکر آیا ہے اس کے ساتھ یعنی اقیم الصلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. تو یعنی کہ یہ جس طرح نماز فرض ہے بالکل اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. تو یہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو زکوٰۃ کا جو لغوی معنی بنتا ہے وہ پاک ہے، پاکیزگی حاصل کرنا، پاک ہونا. اب پاکیزگی ایک تو مال کی پاکیزگی ہے، اور دوسری پاکیزگی اس سے مراد علماء مفسرین جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں کی پاکیزگی. اگر بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس سے مال پاک ہو جائے گا، اور جب مال پاک ہوگا تو پھر ذوق عبادت پیدا ہوگا. حلال کا لقمہ اندر جب بندے کے جائے گا تو اس کے اندر ذوق عبادت پیدا ہوگا، اور وہ عبادت میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اللہ کے حضور اپنی مناجات پیش کرے گا اور عبادات کرے گا. اور اگر ہم اس کا مفہوم لیں کہ گناہوں سے پاکیزگی، تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء، کسی نبی پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اس لیے کہ انبیاء تو گناہوں سے پاک ہیں، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں. تو کسی نبی پہ زکوٰۃ فرض نہیں، بلکہ نبیوں نے آگے حکم جاری فرمایا ہے اپنی امتوں میں. تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ ہمیں بونس ہے کہ وہ مالک ہمیں یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ زکوٰۃ دو تو میں تمہارے مال کو صاف کر دوں، یعنی فائدہ بھی ہمارا ہی، فائدہ بھی ہمارا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. تو اس میں جو ہے یہ گناہوں سے ایک تو پاکیزگی اس کا معنی مفہوم یہ بنا. اور اگر ہم شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو شریعت نے جو ایک حدود اور قیود کے ساتھ ایک مقدار مقرر کی ہے کہ اتنا مال ہو تو اس میں سے اتنا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں غرباء مساکین کو دینا ہے، تو اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. بہت شکریہ قبلہ جان. میں اس کے بعد مصارف کے اوپر بات کروں گا کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے کون کون سے مصارف ہیں جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس پر ذرا تھوڑی سی آپ روشنی. جی اس میں دیکھیں کہ جہاں بھی ہم اگر قرآن سے ہی دیکھیں تو زکوٰۃ کا جہاں ذکر ہے نا، ساتھ اس کے ذوی القربہ کا ذکر بھی آیا ہے. مصارف تو زکوٰۃ کے 8 ہیں جیسے آپ سنتے ہیں اس میں، لیکن اس میں زیادہ جو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ذوی القربہ کا لفظ آیا ہے کہ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے. اس کا یہ ہے کہ ایک تو بلکہ دگنا ثواب ہے. اگر ہم دیں گے دور کے رشتہ دار کو یا انجان بندے کو دیں گے تو 1 ثواب ملے گا، اور اگر ہم قریبی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو 2 ثواب ملیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، کیونکہ یہ ناظرین جو سن رہے ہیں ہم بھی، ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ باہر لوگوں کی لمبی لائنیں لگوا کے ان کو جو ہے وہ عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح کرتے ہوئے زکوٰۃ دے، تو وہ زکوٰۃ وہی ہوتی ہے. اپنا جو بہن ہوتی ہے، بھائی ہوتا ہے، جو حقدار ہے، جو مستحق ہوتا ہے، اس کو ہم نہیں دیتے، تاکہ وہ اگر اس کو دی تو پتہ کیسے لگے گا زمانے کو کہ حاجی صاحب نے زکوٰۃ دی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ ایک نمائش کے لیے اس کو ایک لمبی قطار لگا دیتے ہیں یا راشن لے کے تقسیم کرتے ہیں، اور لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اس میں. تو اس میں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ جو صدقہ چھپا کر دیا جائے نا وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. تو یہ ہمیں اس میں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ رشتہ دار یعنی قریبی رشتہ دار کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اگر قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، میں اس میں تھوڑا سا اور اس بات کو کھول دوں کہ اگر قریبی رشتہ داروں کو دیں گے تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کا مالی اعتبار سے مستحکم ہونا ثابت ہوگا، مستحکم ہوں گے، اور معاشرے کے اندر سوسائٹی میں ہمارے رشتہ داروں کے جو ہے وہ جو پریشانیاں ہیں، ان کی مشکلات ہیں، ان میں کمی ہوگی.
لیکن بدقسمتی سے احمد خیال صاحب اور باقی ہمارے جو ناظرین ہیں، میں ان کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کی بجائے باہر لوگوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر اپنے رشتہ دار کو دی تو وہ ممکن ہے کہ نہ لے، یا کئی دفعہ لوگ ہوتا ہے وہ نفرتیں اور قدورتیں ایسی بڑھ جاتی ہیں کہ لوگ پھر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو دوں گا تو جیسے ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں ایسا ہے کہ رشتہ داروں سے زیادہ خار زیادہ ہوتی ہے، باہر لوگوں کو وہ زیادہ فوقیت اور دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کو لوگ کم دیتے ہیں. تو میں اپنے ناظرین کو اور پروگرام میں بیٹھے تمام احباب کو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں، ان کو فرسٹ پریورٹی رکھیں. ہاں فرسٹ آف آل وہ. کیوں میں یہ زکوٰۃ کی آپ نے بات کی کہ لوگوں کو دیتے ہوئے، اچھا کیا زکوٰۃ جو ہے وہ رشتہ دار کو بتا کر کسی کو دینی چاہیے کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں؟ اب ہوتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، حقدار ہوتے ہیں، جی بالکل، لیکن اگر ان کو یہ کہا جائے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں تو ان کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایز انسانیت کے ناطے ایسا نہیں عمل ہونا چاہیے جس سے اگلا کی آنکھیں جو ہے نا وہ شرمندگی سے کوئی عزت نفس مجروح. تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو دیتے ہوئے یہ 7 لفظ بولنا کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو پھر ہی جی اگر اسی بات کو پچھلی جو ہم نے ذویل قربا والی بات کی ہے نا، اگر ہم اسی بات کو لے کے آگے چلیں تو آپ کے اسی سوال کا جواب اس کے اندر بھی موجود ہے کہ دیکھیں جب ہم اپنے رشتہ داروں کو دیں گے نا تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کون مستحق ہے زکوٰۃ کا. ٹھیک ہے، ہمیں نہ تو اسے بتانا پڑے گا اور نہ ہی پوچھنا پڑے گا کہ تو زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کون ہمارے رشتہ داروں میں مستحق زکوٰۃ ہے. ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں ان کو بتانے کی، ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ ان کو راشن لے کے دے دیں، آپ انہیں پیسے دے دیں زکوٰۃ کے، انہیں مالک بنا دیں. چونکہ مالک بنانا ہوتا ہے، کھانا کھلانے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ بھی میں ساتھ وضاحت کر دوں. اچھا اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے کیا 2-3 ماہ کسی کے پاس فار ایگزامپل پیسے آئے ہیں یا سونا 2-3 ماہ گزرے ابھی، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جی کرائٹیریا میں عرض کرتا ہوں. جی زکوٰۃ کے لیے نصاب، صاحب نصاب ہونا یہ سب سے پہلے ضروری ہے. اور صاحب نصاب ہونے کے لیے جیسے ایک مقدار مقرر ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار قیمت، یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مقدار قیمت، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا نقدی اس کے پاس کرنسی کی صورت میں موجود ہے. کسی بھی انعامی بانڈز بھی اس میں آ جاتے ہیں اور باقی کسی ملک کی کرنسی ہے وہ بھی آ جاتی ہے اس میں. اگر وہ رقم ساری ملا کے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس میں مال تجارت، ٹھیک ہے، مال تجارت یہ 3 چیزیں، چونکہ سونا، چاندی اور مال تجارت یہ ضروری. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ادھر دیکھا جاتا ہے کہ جس کے پاس سونا ہے صرف اسی کے اوپر ہے. سونا 7.5 تولے اور 52 تولے جو ہے وہ چاندی، یا چاندی کے عوض جو پیسے مقدار اس کے اوپر، اور اسی طرح سونا ہے یا اس کے عوض برابر جو ہے اگر مقدار اگر پیسے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے. اچھا اس کے بعد آگے کنٹینیو، کیونکہ یہ یہاں پہ یہ چیز بڑی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو سونا ہے ہی نہیں ہے، یعنی وہ پیسہ بینک کے اندر رکھا ہوتا ہے لیکن وہ سونے کو اس کو کہتے ہیں سونا ہے نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ سونا نہیں بلکہ اس کے برابر اگر پیسے بھی ہیں تب بھی آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن اس کا کتنا ٹائم ڈیوریشن ہے یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں. جی اس کا ٹائم جو ہے وہ سال گزرنا اس پہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے اوپر جیسے آج 6 رمضان مبارک میں کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار قیمت، وہ بھی میں عرض کر دوں کہ وہ آج اگر اس کا ہم حساب لگائیں تو پاکستان میں لاہور میں آج اس کی قیمت 1,39,000 روپیہ تقریباً بنتی ہے. کہ 1,39,000 روپیہ اگر کسی بندے کے پاس آج کے دن تھا، ٹھیک ہے، اور پھر آئندہ سال 6 رمضان المبارک میں 1,39,000 روپیہ اگر اس کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے اوپر جتنے بھی ہیں اس سے کم نہیں ہے. اگر دوران سال کم ہوتے رہے ہیں تو وہ اس کو نہیں ہم شمار کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے سال دیکھنا ہے. اگر کم ہوئے اس نے خرچ کر لیے، لیکن پھر جب سال کا وہ دن آیا 6 رمضان
تو اس کے پاس 1,39,000 روپے موجود تھے، بلکہ اس سے ابو تھے، تو اب اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو. 1,39,000 آپ وہ 52.5 تولہ چاندی کے چاندی کی مقدار تھی، یعنی 52.5 تولہ کی جو ریٹ اس کا بن رہا ہے، ہاں وہ اس کے مطابق آپ اس کے مطابق، ہاں جی، وہ 1,39,000 کے دن میں اتنا بنتا ہے. اتنا بنتا ہے. ہو گیا بھائی جان، انشاءاللہ اسی بات کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ آپ کی گفتگو کے دوران ہمیں بہت ہی خوبصورت شخصیت نے جوائن کیا ہے، جو یقیناً بڑی خوبصورت شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت بھی عطا کی ہے حضور کی نعت کا صدقہ، اور نعت کے ساتھ ساتھ جو مالک نے کرم کیا وہ کرم بالائے کرم ہوتا چلا گیا، اور آج وہ نسبت حضور کی نسبت کے ساتھ، اور اگر بات کیونکہ یہ نسبت والے ہیں تو ہم نسبت والے تو نسبت کے ساتھ جوڑتے ہیں، کیونکہ بات نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو یقیناً یہ اسی نور کا کچھ حصہ ہے، کیونکہ یہ کائنات بھی جو بنی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے، لیکن اس سے پہلے جو قرآن اور حضور کی ذات جو نور کہہ کر جو قرآن میں کہا جا رہا ہے، اور جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی ہے، جانے جانا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا اے جابر اول ما خلق اللہ نور، یا جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو خلق فرمایا، پھر اس نور کو کن کا اور یہ فیکون ہوتا رہا، یہ 7 آسمان، زمینیں، چاند، سورج، ستارے، روشنی، چمک، دھمک، یہ پانی، یہ سب کچھ حضور کے نور کا صدقہ کما ہے. اور یہ آج جو نسبت بھی ہے یہ بھی نور اور اسی نور کا صدقہ ہے جس سے آج نور موبائل ہے، اور پھر بھائی عتیق مغل ہیں. کیونکہ میں اس شہزادے کو ماشاءاللہ آج سے نہیں، ایک عرصہ دراز سے جانتا ہوں، یہ حضور کی نعت کے ساتھ وابستہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور یقیناً ناظرین کرام، یہ حضور کی نعت بھی بڑی خوبصورت پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا نام کام کے حوالے سے نور موبائل ایک اپنی پہچان آپ ہے، اور مصطفیٰ آباد کے اس علاقے کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر پوری سٹی کے اندر آپ کی مختلف شاخیں ہیں، جس پر یہ الحمدللہ اس مالک کے کرم سے، اس کے فضل سے جو ہے رزق حلال کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج عزتوں سے نواز رکھا ہے. تو میں بھائی عتیق مغل صاحب آپ سے آج کوئی نعت نہ سن لیں، نعت کوئی خوبصورت سا کلام ہو جائے، کیونکہ جتنے مرضی ہم بڑے ہو جائیں لیکن حضور کے در کے تو غلام ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم چاہیں گے کوئی چھوٹا سا، کوئی تھوڑا سا کلام جو ہے وہ کوئی حضور کی بارگاہ میں آپ ذرا سنا دیں. بسم اللہ. یہ آپ کیونکہ آج آپ تشریف لے آئے ہیں، قیمتی وقت آپ نے نکالا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ سنا بھی دیں، جس طرح بھی جو پسند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. میں فقری دین و دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں. میں فقری دین و دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں. مجھے جب یاد آتا ہے، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے. مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی عتیق مغل سے آپ تو اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے, پروردگار عالم ڈھیر و برکت عطا فرمائے. اور یقیناً بھائی عتیق صاحب آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ, اتنا مصروفیت میں سے پھر بھی آپ ٹائم نکال کر کے اس روح رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام, اپنے اسکالر کی جانب بڑھتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. تو قبلہ جان, میں زکوٰۃ کے اوپر ہم نے گفتگو کی, اور کیونکہ ماہ رمضان مبارک ہے تو میں چاہوں گا کہ جو صدقہ خیرات اس پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ صدقہ جو ہے وہ بہترین صدقہ کون سا ہے, اس کے بارے میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے, اور صدقہ فطر کے اوپر یہ فطر کیا چیز ہے, اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی فرمائیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہ زکوٰۃ جو ہے یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین, جو مصارف زکوٰۃ بیان ہے اس میں بھی اس کو صدقہ ہی کہا گیا. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر ہے, صدقہ نافلہ بھی ہوتے ہیں جو عام روٹین میں ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں, اسے صدقہ نافلہ کہا جاتا ہے. اور صدقہ فطر جو ہے یہ چونکہ واجب ہوتا ہے, ہر صاحب نصاب شخص پر واجب ہے, اور اس کا ادا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ عید کی نماز جو ہے ادا کرنے سے پہلے جو مستحقین ہیں, فقراء ہیں, مساکین ہیں, غرباء ہیں, ان کو دے دیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں وہ فقراء, مساکین اور غرباء بھی شامل ہو جائیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ زکوٰۃ اور جو صدقہ فطر ہے, یہ اس میں جو زکوٰۃ والے جو حقدار ہیں ان کو تو لگتا ہے, کیا صدقہ فطر کوئی ایسا بھی ہے کہ جن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے لیکن ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ مطلب کہ وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے لیکن صدقہ فطر دیا جائے, ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. مدرسوں کو, مسجد کو لوگ جو ہے اس طرح دے رہے ہوتے ہیں, میں اس حوالے سے بھی نہیں, زکوٰۃ بھی مسجد میں نہیں لگ سکتی. ٹھیک ہے. اور صدقہ فطر جو ہے یہ بھی ابھی ریسنٹلی کی بات ہے, میں ایک جگہ پہ جمعہ پڑھا کے نکلا تو ایک مسجد کے باہر نا ایک بینر لکھا تھا کہ مسجد کے اندر جو ہے نا مدرسے کا بالکل نام و نشان بھی نہیں ہے. تو میں نے اس درستگی کے لیے وہاں پہ رک کے میں نے کہا حضرت یہ مسجد کو زکوٰۃ جو ہے یہ پہلی دفعہ میں نے کہا اس کو بہتر کیا جائے, یہ صرف مدرسہ کی حد تک ہے, اور مدرسے کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ, کیونکہ یہ بھی ناظرین جو ہے نا کچھ, اور معذرت کے ساتھ کیونکہ ہم دین کے ساتھ وابستہ ہیں, اور الحمدللہ مجھے میرا یقین ہے کہ میرا اہل سنت و جماعت کے حقہ کے جو علماء حق ہے جو دین کا فہم رکھتے ہیں ان کے اندر تو بالکل ایسی سوچ بھی نہیں پائی جاتی. لیکن میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو دین کے نام پہ اپنا روپ جو ہے بنائے بیٹھے ہیں, اور مسجد کے نام پہ لوگوں کو مسجد کا امام بن کے تو مسجدوں کے لیے زکوٰۃ اکٹھی کی جا رہی ہے, وہ زکوٰۃ اپنے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی وہی ظاہری سے بات ہے جو کسی کا واحدات موجود ہیں اس کے بارے میں بھی. اور یہ تو آج کے اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر لوگ آ جاتے ہیں اور وہ خود اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں, اور اعلانات کو اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ مجھے خانپور والی سائڈ کا بتا رہے تھے کوئی, اور انہوں نے سید اپنا بتایا, لیکن وہ جب بندہ مجھ جیسا ایک سادات کا جو نوکر ہے جس کا رزق جو ہے سیدہ کائنات کے بچوں کا صدقہ پلتا ہے میرا گھر, تو میں تو نام سن کے صرف وہ جب صفیں لوگوں کے پھلانگتے ہوئے کندھوں سے میرے گفتگو کے دوران پھلانگتے ہوئے آ گیا ہے, اور آج میرا نام سید فلاں ہے, تو میں خانپور سے آیا ہوں. تو میں نے پوری گفتگو سنی, سننے کے بعد میں نے کہا بیٹھ جائیں, کیونکہ یہ تو ابھی آغاز رمضان ہوتا ہے. مسجدوں کے ساتھ جو اہل سنت و جماعت کی مساجد ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ مدرسے کا قیام ہوتا ہے, تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے ماہ رمضان میں. لیکن جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ان کے معاملات سن کے تو پھر میں عجیب سا ہوتا ہے کہ اس میں اصل میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اب آیا کہ واقعہ ہی مستحق کے ہیں کہ نہیں ہیں. اب یہ جہاں لے کے جا رہے ہیں, بالکل جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک بندہ آیا اور اسی طرح میرے پاس بھی آئے, میں مسجد موسم آتا ہے نا تو پھر یہ موسم کے ساتھ جاتا یہ بھی تشریف لاتے. وہ بھی شاہ صاحب تھے, جب انہوں نے یہ کہا کہ میں سید ہوں تو بات بالکل آپ والی کہ ہماری نگاہیں تو جھک جاتی ہیں ویسے, کیونکہ نام ہی ایسا ہے سید. تو
انہوں نے کہا جی کہ میں نا اس طرح مدرسے کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو میں کہا جی آپ مجھے بتائیں ذرا تعارف اپنا. تو وہ کوئی آئی ڈی کارڈ دکھا رہے تھے کسی کا جی کہ یہ ان کے ساتھ بات کر لیں، لیکن اب ہمیں کیا پتہ کہ آگے جس سے بات کروائی جا رہی ہے وہ کون ہے کون نہیں ہے، مستحق بھی ہیں یا نہیں ہے. تو میں اپنے ناظرین کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ جب زکوٰۃ دینا چاہیں، صدقہ دینا چاہیں، تو آپ پہلے اس چیز کا تعین کر لیں کہ جس کو دے رہے ہیں، اس چیز کے لیے میں نے پوائنٹ کیا تھا کہ جی بالکل، کہ وہ واقعتاً اس کا مستحق ہے کہ نہیں، حقدار ہے کہ نہیں. کیوں ایسا نہ ہو کہ جو حقدار ہیں وہ بیچارے پیچھے رہ جائیں، اور جو حقدار نہیں ہیں، جن کے ویسے ہی مانگ تانگ کے ان کے جیبیں بھری ہوئی ہیں اور ان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہم ان کو نوازتے چلے کیونکہ آج کل ہمارا دور بھی کچھ ایسا بن گیا. ہماری حکومتیں بھی آتی ہیں تو نوازا ان کو جاتا ہے جو آگے نوازے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، حقدار جو ہے اس تک اس کا پہنچایا جائے. اور ہم نے سید کی بات کی اور زکوٰۃ، اس پہ بھی میں سوال کرنا چاہوں گا کہ سید کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ جی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ ہی صدقہ دے سکتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ ہم ان کو ہدیہ کر کے دے سکتے ہیں، کیونکہ آل رسول ہیں. تو حضور کا فرمان ہے کہ ہمارے لیے نہ صدقات ہیں نہ زکوٰۃ ہے. تو ہدیہ کہہ کے، تحفہ کہہ کے، ان کی امداد کر کے، مدد کر کے آپ جو ہے وہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں. بہت شکریہ قبلہ آپ کی محبتوں کا، آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آج کی اس روح رمضان ٹرانسمیشن میں یقیناً 4 چاند لگائے اور خوبصورت انداز میں زکوٰۃ کے موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عام فہم جو ہمارے معاشرے کا بہت سے سوالات و جوابات ہوتے ہیں وہ ہم نے قبلہ مفتی صاحب سے ڈسکس کیے. تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو ہمارے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے انداز کے ساتھ ایک اچھا مسلمان بنائے اور جو ہم پر فرائض ہیں اللہ اسے اچھے انداز سے پورے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، یقیناً یہ جو زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کا معاملہ ماہ رمضان مبارک ان خوبصورت ساعتوں میں آپ کا اور میرا دل یقیناً ہر ایک کا دل کرتا ہے، لیکن کوشش کریں یہ حق جو ہے، یہ جو حقدار ہے اس تک پہنچایا جائے تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو. اور ایسے تمام ان لوگوں سے بچیے کہ جو لوگ آج کے اس دور کے اندر کسی دور دراز علاقوں کے نام لے کر کے یہاں سے بٹور کے پیسہ تو جا کر اس کو کسی اور چیزوں کے اندر یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو خدارا قریبی اپنے قریب دیکھے، جس طرح قبلہ جان نے قرآن کی روشنی میں بتایا کہ یہ جو قریبی لوگ ہیں ان کا حکم ہے، اور قریبی اپنے مسجد اور مدرسہ جو ہے اور مسجد کے ساتھ جو مدرسہ وابستہ ہے اس کے ساتھ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کوآپریٹ کریں. اپنے مسجد کے امام ان سے پوچھئے کہ یہ حق کہاں تک پہنچانا ہے، مجھے کس طرح کس طریقے سے دینا ہے. اپنے مسجد کا جو امام ہے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہونے والا اہل سنت و جماعت کے علماء حق، ان سے یقیناً اس کی تربیت لیں اور اس کے بعد جو ہے یہ اس چیز کو آگے جو ہے اگلے حقدار تک پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین کرام، یہ محبتوں کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح پورا رمضان المبارک یہ شامل حال رہے گا. چہرے بدلتے رہیں گے لیکن یہ جو مشن لے کر کے چلیں تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ باد لاہور کے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ یہ محبتوں کا سلسلہ جتنی زندگیاں ہیں اور یہ ساری حضور کے نام ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایسے محبتوں کا سلسلہ قائم اور دائم رہے گا. بس جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں ہمیشہ جو اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور صحیح العقیدہ لوگ جو حضور کی اہل بیت اطہار سے، حضور کے صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، یقیناً ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے اور اپنی نسلوں کو، کیونکہ یہ پرفتن دور ہے، اس دور میں بہت سے یوٹیوبرز آپ کو ایز اے اسکالر بن کے اور ہمارے بچوں کے مائنڈ جو ہے ان کو واش کرتے ہوئے بڑے آپ کو مرزے دنیا میں نظر آئیں گے، بڑے آپ کو ایسے بٹیرے نظر آتے ہیں کہ جو طرح طرح کے نئے نئے انداز کے ساتھ ہماری نسل کو اور ان کی سوچوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ میں نے یہ چیز اپنے یونیورسٹیز لیول پہ اور یہ ایسے انسٹیٹیوشنز جہاں پر ایک نوجوان جو ہے وہ بھی تعلیم سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو دین کا فہم نہیں ہوتا اور وہ بہت جلدی ایسے ہی کالی بھیڑوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے اور پھر ہماری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور پھر ماں باپ ہمارے پاس ہی آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کریں بیٹا نافرمان ہو گیا، بیٹی نافرمان ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا ہاتھ کسی
خالص کے ہاتھ میں، کسی عقیدے والے کے ہاتھ میں نہیں دیا. ہم نے اس کو جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی زندگی جیو، میں اپنی زندگی جیتا ہوں. لیکن یہ میں نے مثالیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، تو اس لیے ناظرین آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ایک ہی گھر میں باپ جو ہے وہ کسی اور طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ماں کسی اور طبقے سے رکھتی، بیٹا کسی اور سے، بیٹی کسی اور سے. یہ آج کا جو دور ہے یہ پرفتن دور، یہ یقیناً قرب قیامت کی یہ نشانیاں ہیں جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی تمام تر برائیوں سے محفوظ رکھے، اور جو دین حق ہے اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم، جن کا ذکر قرآن میں کیے، اللہ ہم ان کے رستے پر چلانا. اللہ تعالیٰ اس پوری ٹرانسمیشن کو سجانے والے، اس کا اہتمام کرنے والے، یہ جو کچھ بھی اہتمام کیا جاتا ہے محبت روزانہ رمضان مبارک میں نماز تراویح کے بعد یہ 11 بجے فیس بک پیج سے آن ایئر کیا جاتا ہے، اور اگلے دن افطار ٹرانسمیشن جس طرح 6 رمضان مبارک کی یہ ریکارڈنگ جو ہے یقیناً آپ افطار ٹرانسمیشن میں 5 بجے وایا یوٹیوب چینل تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ آباد کے اس پلیٹ فارم سے آپ باقاعدہ دیکھ سکیں گے. اور ہمیشہ ان کے ساتھ اسی طرح تعلق رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اس تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان کو سپورٹ کیجئے تاکہ یہ حضور کے دین کا کام جو ہے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتا رہے. کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے. دنیا کے لیے تو ہم لائک کرتے ہیں، دنیا کے لیے تو شیئر کرتے ہیں، اگر اپنے لیڈر کے لیے شیئر کرتے ہیں تو آئیے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی کائنات کے اندر لیڈر نہیں ہے، جن کا صدقہ، جن کے قدموں کی خاک کا صدقہ سارے لیڈر ہیں. تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ اسی در کی باتیں ہوتی ہیں، اسی گھر کا ذکر ہوتا ہے. تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تاکہ صدقہ جاریہ بن سکے. تو ناظرین کرام، آج کی اس پروگرام روح رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے میزبان حافظ احمد حسین خیال قادری کو اجازت دیجیے، اور میرے محترم خوبصورت قاری قرآن قاری مدثر رسول صاحب یقیناً اپنے اختتامی کلام کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب آج کی اس روح رمضان ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے. تو آج کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. بسم اللہ. جڑے دل وچ رکھدے نے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھدے نے دل وچ رکھدے نے ارمان مدینے دے، او بن جاندے کدی نہ کدی مدینے دے، وہ بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. تے مولا تیرا شکر کرا شکر کرا ہر سال ذکر دیوے پیدا اس کملے لئی سامان مدینے
कमले सामान मदीने दे ओ बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे ते मेरे दिल विच बन जावे तस्वीर मदीने दी मेरे दिल विच बन जावे तस्वीर मदीने दी या ख्वाब मैनू आका नित औण मदीने दे या ख्वाब मैनू आका नित औण मदीने दे ओ बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने